अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाज़रीन, जहां बिंग के एक और शुमारे में आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज की तारीख़ बड़ी ही ख़ास है। जी हाँ, 7 नवंबर का दिन। और आपको मैं अगर गुज़श्ता दहाइयों की जानिब ले जाऊँ, 19वीं सदी से भी पहले की अगर हम बात करेंगे, यानी कि 1875, आज ही के दिन एक ऐसे शाहकार गीत की रचना हुई थी, एक ऐसे गीत को तख्लीक किया गया था जो आगे चलकर हर हिंदुस्तानी के रग रग में रच बस गया। और यही वजह है कि आज इस गीत के 150 साल मुकम्मल होने पर पूरा मुल्क जश्न मना रहा है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मैं बात कर रहा हूँ वंदे मातरम की, हमारे कौमी गीत की। बैंकम चैटर्जी ने इस गीत को 1875 में अपनी एक नावल जिसका उन्वान आनंद मठ था उसमें तहरीर किया था। और आगे चलकर ये गीत सभी जो हिंदुस्तानी थे उनकी रगों में पेवस्त हो गई, क्योंकि इसने हिंदुस्तान की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया। आपको बताते चले नाज़रीन मोहतरम के हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान जहाँ कई जयालू ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो वहीं इस सॉन्ग की वजह से उनके दिलों में जो ऊर्जा, जो एनर्जी पैदा हुई, वो आज भी अहमियत की हामिल है। यही वजह है कि 1905 में जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नेशनल एंथम के ताल्लुक से कमेटी का इजलास हुआ, तो उस वक्त इस गाने की अहमियत को समझते हुए इसे कौमी नगमे के तौर पर तस्लीम किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो अहमियत हम वंदे मातरम को दे रहे हैं, माफ़ कीजिए, जो अहमियत हम जन गण मन को दे रहे हैं, उसी तरह की अहमियत हमें इस नगमे को भी देनी है। तारीख़ी एतबार से ये सॉन्ग अपने आप में मुख्तलिफ मराहिल जो है वो तय कर चुका है। और आज के प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश रहेगी कि उन पूरी चीज़ों पर खुलकर बातचीत करें, और इसके लिए आज भी हमने अपने प्रोग्राम्स में चंद मेहमानान को दावत दी है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे पास तशरीफ़ फरमा हैं शाहिद मोहम्मद लोन साहब, जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं और आज अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शुमाली कश्मीर से आप आते हैं। उनके हमरा हमारे दूसरे मेहमान सुहेब भट्ट साहब हैं, जिनका ताल्लुक तो श्रीनगर से ही है, लेकिन आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं और कल्चर के ताल्लुक से इनका वसी मुताला है, तारीख़ के ताल्लुक से भी इनका मुताला है। मैं आप दोनों मेहमानों का हमारे आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगा। शाहिद साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, चूँकि 150 साल मुकम्मल हो चुका है इस नगमे का, और 150 साल के बाद भी इसकी वही अहमियत और वही अफादियत है। क्या वजूहात हैं आखिर? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब मुझे मौका देने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि वंदे मातरम के आज 7 नवंबर को 150 साल मुकम्मल हो गए इसकी जो तहरीर की बैंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो सबसे पहले इसकी जो मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में जो अहमियत है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने इसके 150 साल मुकम्मल होने पर एक बाज़ाब्ता तौर पर एक मुहिम शुरू की है, जिस मुहिम के तहत मैं और आज आप इस गीत के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वंदे मातरम है, ये चूँकि इसका ताल्लुक जदोजहद आज़ादी से है, तो उस टाइम पे जब बरतानवी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी उससे पहले जो थी, उन्होंने एक ऑनस्लॉट जो है भारतीय सभ्यता पे, यहाँ के कल्चर पे, यहाँ के इंटेलेक्चुअलिज्म पे और यहाँ के जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उन पे एक ऑनस्लॉट स्टार्ट किया था। और इस तरह से वो जो भारतीय अवाम थी उनको एक इनफरादी या जो इन्फीरियर जो है एक रेस समझते थे, और उनका जो अपना बरतानवी जो उनका एक माइंड सेट था कि भारतीय जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो लोग हैं, ये फिट नहीं है कि अपने आप को गवर्न कर सकें। तो उस ज़िमन में जो उस वक्त के हालात थे, जो उस वक्त की आवाम थी,
تو ان کا جو کانفیڈنس ہے بالکل بہت نیچے. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں لیول پہ پہنچ چکا تھا. تو اس دور میں وندے ماترم کی تحریر ایک احیائی نو انہوں نے بھارتی جو کلچر ہے بھارت کی جو عوام ہے ان کے اندر بیداری پیدا کی تاکہ وہ جو برطانوی سامراج ہے اس کے خلاف جو ہے ایک جٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ اس آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بھارت کی سب سے بڑی جو طاقت ہے جو سب سے بڑا کلچرل انفلوئنس ورلڈ پہ ہے وہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. تو وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے اس ٹائم پہ ڈائیورسٹی کو یونٹی میں تبدیل کرنا اس میں وندے ماترم گیت کا ایک بہت اہم رول تھا. حالانکہ اس کی شروعات جو ہے سب سے پہلے جو بنگال صوبہ تھا جو پری پارٹیشن یا پری انڈیپینڈنس ایرا میں جو بنگال کا صوبہ تھا تو سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوئی. لیکن آہستہ آہستہ یہ جو گیت ہے اس نے جو ہے ایک قومی ترانے کے طور پہ ایک اہمیت حاصل کی چونکہ اس کی جو اہمیت بڑھتی گئی. جو ہمارے جدوجہد آزادی کے لیڈران تھے انہوں نے اس گیت کو اس طرح سے پیش کیا کہ اس نے ہمارے ملک کی جو الگ الگ زبانوں سے آنے والے لوگ تھے الگ الگ کلچر سے آنے والے لوگ تھے الگ الگ صوبوں سے آنے والے لوگ تھے ان کو ایک یکجہتی کے ایک کڑی میں پرویا. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ جو گیت ہے اس کے بعد میں جو پہلے تو یہ سنسکرتائزڈ بنگالی میں لکھا گیا تھا تو کیونکہ بنکم چندر چٹرجی بنگالی تھے تو انہوں نے بنگالی میں لکھا تھا. لیکن بعد میں اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کئی جو ہمارے قومی رہنما تھے انہوں نے اس کی ٹرانسلیشنز کی الگ الگ لینگویج میں تاکہ یہ اور لوگوں تک پہنچے. تو یہ اس کی جو جدوجہد آزادی میں جو اس کی اہمیت تھی تو وہ بالکل جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں اس پہ کافی ڈیبیٹس ہوئیں کہ جو جن گن من آج کا ہمارا قومی ترانہ ہے اور وندے ماترم جو ابھی قومی گیت کے طور پہ اس کو اہمیت دی گئی ہے تو اس پہ کافی ڈیبیٹس ہوئے کہ کیا جو وندے ماترم ہے اس کو قومی ترانے کا درجہ دیا جائے گا. تو لیکن اس پہ 1950 میں جب الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے جن گن من کو قومی ترانہ کے نیشنل اینتھم کے طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا تو اس ٹائم پہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اسی جو ریزولوشن جو پاس ہوا جو اسٹیٹمنٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا تو اس میں اس جو قومی گیت لاسٹ میں بنا وندے ماترم اس کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو برابر کا درجہ دیا گیا قومی ترانے کے ساتھ ہی. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو وندے ماترم ہے بھارت کے کلچر بھارت کی یونٹی اور بھارت کی ڈائیورسٹی کا ایک گہوارہ مانا جاتا ہے. جی بالکل اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے لیکن آپ نے یونٹی ڈائیورسٹی کی بات کی. میں صہیب صاحب کے پاس جانا چاہوں گا چونکہ آپ اس میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ آج اب ہم ماڈرن انڈیا میں پہنچ چکے ہیں اور ماضی کے ان چیزوں کا اگر ہم احاطہ کریں اور آج کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم آج کے زمانے کی بات کریں تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہم کوئی بھی ویڈیو بناتے ایک سانگ کی بات کر لیتے کوئی بھی سانگ بنایا ہم ریچس کے لیے بناتے لیکن یہ تب یہ سانگ بنا ہے جب ریچس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا. تو اب دیکھیے یہ گیت میں ہی طاقت تھی کہ اس میں میسیج ایسی تھی کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے زندہ نہیں بلکہ امر ہے. اس کو میں ایسے ورڈ کے ساتھ رکھوں گا کیونکہ یہ کس لیے لکھا گیا تھا. اگر ہم اس کے لفظی معنی دیکھیں تو یہ قوم کے لیے لکھا گیا تھا اور یہ ایک بوسٹ ایک انرجی بوسٹ اپ دیتا ہے انسان میں. اور جب یہ ہم آپ اور میں اس منچ پہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو میدان میں جنگ لڑتے ہیں جو سولجرز ہوتے ہیں اگر یہ آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے بولنے میں الفاظوں کی بہت فرق ہوگی. تو وہ آپ کو اس کا بہت الگ ہی انتر بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. ہم کتابی باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ اس دن آیا جیسے سر نے ہسٹوریکل فیکٹس بتائے ہمیں لیکن ایک سولجر جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ سانگ بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کو میں ایسے بتاؤں گا کہ میوزک از این انٹرنسک پارٹ آف آور کلچر. تو میوزک ایسا کیا ہے میوزک میں ایسا میوزک سے آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے اور جب ایک سولجر یا کوئی بھی یہ سانگ سنتا ہے تو اس کے اندر ایک دیش بھکتی جاگ جاتی ہے. اور یہ سچ ہے اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے بہت سی کتابیں اس پہ شائع ہوئی ہے یہاں ہی نہیں بلکہ باہر بھی. بلکہ جب اس سانگ کو سنا گیا ویسٹرن نیشن میں بھی تو ہمیں بتایا کچھ تو ہے یہ خالی سر اور تال کی بات نہیں ہے یہ لفظوں کی گہرائی ہے جس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو دیٹس وائی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی اس سانگ کی اہمیت آج کے گانوں سے بہت زیادہ ہے. لفظوں کی گہرائی پر انہوں نے فوکس کیا. اگر ہم 1905 کے اس دور میں چلیں جب بنگال کا پارٹیشن ہو گیا اور
اس وقت جو سودیشی تحریک چلی تھی اس میں سب سے بڑا کردار تھا اس سلوگن کا. تھوڑا اس کا تاریخی پس منظر بتائیں اور کس طرح یہ ان الفاظ کے ساتھ آپ کنیکٹ کرنا چاہیے. بالکل زبیر صاحب, جیسا کہ آپ نے پارٹیشن آف بنگال کی بات کی جو برٹش گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا تھا 1905 میں, لیکن ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی بالکل, لیکن اگر ہم وندے بھارت جو وندے ماترم جو ہے اس کا پس منظر دیکھیں کہ یہ گیت کیوں لکھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ گیت آزادی کا جو ہے ایک ترانہ بن گیا, نہیں, یہ گیت جو ہے یہ لکھا ہی اس وجہ سے گیا تھا کہ جو بنکم چندر چٹرجی تھے ان کے ساتھ کچھ ایسی حالت, کچھ ایسے کچھ واقعات پیش آئے تھے ان کو, جنہوں نے بنکم چندر چٹرجی کو یہ گیت لکھنے پر مجبور کیا. تو ایک اس کا کچھ مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بنکم چندر چٹرجی تھے وہ برٹش سرکار کے ایک ملازم تھے, ایک ڈپٹی کلیکٹر تھے اس ٹائم پہ ویسٹ بنگال میں, جو آج کا ویسٹ بنگال ہے, بنگال صوبے میں. تو کہا جاتا ہے کہ بنکم چندر چٹرجی جو ہیں وہ ان کی پالکھی جا رہی تھی, کیونکہ جو بھی بابوز ہوتے تھے سرکاری بابوز تو ان کی پالکھی میں چلتے تھے, تو وہ ان کی پالکھی جا رہی تھی اور اس پالکھی کو ایک میدان سے گزرنا تھا جہاں پہ کچھ برطانوی جو افسران تھے وہ کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے. تو وہ پالکھی اس میدان سے جانے والی تھی تو اس کو روکا گیا وہاں پہ, اور وہاں پہ جو ایک فوجی افسر تھے, برطانوی فوجی افسر تھے, تو ان کے ساتھ ان کی تو میاں ہوئی, کیونکہ دونوں ایک ہی حکومت کے ملازم تھے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو بنکم چندر چٹرجی کو اس پالکی سے نیچے اتار کے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا. بالکل, تو یہ دیکھتے بالکل نہیں, لارڈ کرزن نہیں, کوئی فوجی افسر تھے, ہاں, لارڈ کرزن تو اس ٹائم کے گورنر تھے. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز ان کے ساتھ گزری, تو انہوں نے اس ٹائم پہ, چونکہ ایک عام آدمی اگر ہوتا تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ برٹش افسر کے خلاف کورٹ میں جا سکے, تو انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا. اچھا, تو اس مقدمے میں بطور جو مورخین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اوپن کورٹ میں جو افسر تھے ان سے معافی منگوائی گئی. ہاں, تو یہ اس کے دو نتیجے سامنے آئے. ایک تو بنکم چندر چٹرجی کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا مورل بوسٹ ہوا, لیکن برٹش گورنمنٹ کے لیے ایک امبیرسمنٹ تھی. بالکل, تو یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں برٹش گورنمنٹ جو ہے بدلے پہ آمادہ نہ ہو جائے, تو بنکم چندر چٹرجی لیو لے کے کہیں اور چلے گئے, کسی دوست کے ہاں چلے گئے. تو وہاں پہ ان کو تھوڑا سوچنے کا موقع ملا, تو انہوں نے اس انسیڈنٹ کو یاد کیا کہ واقعی کہ اگر یہ ایک برٹش گورنمنٹ کے ملازم کے ساتھ ہو جائے تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی. تو یہ اس ٹائم کا وہ دور تھا جب کمپنی کا رول ختم ہو چکا تھا اور سیدھا ہندوستان کا جو تخت تھا, جو ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ برطانوی تخت کے انڈر آ چکی تھی. تو اس دور میں لوگوں کے ساتھ جو یہ سلوک کیا جاتا تھا, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ برطانوی جو ہیں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے کی نسل مانتے تھے, اور اس طریقے سے وہ ہندوستانی عوام کو یا ہندوستانی نسل کو یہ سوچ کے کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان پہ حکومت کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے افیئرز خود چلا سکیں. تو یہ جب ان کو یہ ٹائم ملا یہ سوچنے کا, تو انہوں نے یہ گیت اس ٹائم لکھا. لیکن اس میں اب گیت کے لفظوں کی بات آئی, تو وندے ماترم جو گیت ہے, جو اس کے جو پہلے 2 بند ہیں, اس نظم کے بہت لمبی نظم ہے یہ, اس کے جو پہلے 2 بند ہیں وہ ہمارے جو ہے قومی ترانے کے نام پہ, قومی گیت کے نام پہ جو ہے ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے, ان کا ایک مدیر تھے, وہ ایک میگزین کے, بنگالی میگزین کے, جس کا نام تھا بنگا درشن. تو یہ سلسلہ وار اس میں چھپتا رہا. ایک آنند مٹھ نام کی ایک ناول بعد میں جو ان کے سلسلہ وار اس میں وہ چھپتے تھے, ان کے جو رائٹ اپس تھے, تو انہی کو بعد میں ایک شیپ دیا گیا آنند مٹھ کی جو ناول ہے. تو یہ جو گیت انہوں نے لکھا, تو اس میں انہوں نے جو ہے جو وطن ہے, ملک جو ہے, اس کو ایک فزیکل فارم دے دیا. جیسے ہمارا ایک وطن کا کنسپٹ ایک ایبسٹریکٹ کنسپٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اس کو ایک فزیکل کنسپٹ دے دیا, ایک مدر لینڈ, جیسے ہم کہ مادری وطن کہتے ہیں, ایک مدر لینڈ کا ان کو کنسپٹ دیا. اور اس میں لفظوں کے ذریعے سے ایک ایسی تصویر کھینچی یہاں کے دریاؤں کی, یہاں کے باغوں کی, جو ریسورسز ہمارے ہیں, یہاں کے لوگ اس ٹائم پہ, ایون کہ انہوں نے ایک نمبر بھی مینشن کیا ہے جو پاپولیشن تھی اس ٹائم کی انڈیا کی. تو اتنے دلکش لفظوں میں انہوں نے اس چیز کو پرویا, اور حب الوطنی کو اس میں پرویا کہ یہ جب گیت منظر عام پہ آیا تو سبھی لوگوں کو ان کے اندر کی جو حب الوطنی ہے وہ جاگ اٹھی. تو یہ ان کی لفظوں کی جو دلکشی تھی, اس کی وجہ سے یہ گیت نہ صرف ایک اسپریچول, نہ صرف ایک پولیٹیکل, بلکہ حب الوطنی کا ایک گہوارہ بن کے سامنے آیا, جس کی وجہ سے جو اس ٹائم پہ ہندوستان کی جو الگ الگ صوبے بکھرے ہوئے تھے, کیونکہ پرنسلی اسٹیٹس تھے, کئی اسٹیٹس جو ہیں
چھوٹے چھوٹے پرنسز کے انڈر آتی تھی, کئی صوبے جو ہیں ڈائریکٹلی برٹش کنٹرول کے انڈر آتی تھیں, تو کوئی ایک وہ یونٹی نہیں تھی, قومیت نہیں تھی. تو یہ جو گیت ہے وندے ماترم والا گیت, تو اس کی وجہ سے جب ابھی ہم نے بات کی بنگال کے پارٹیشن کی, تو بنگال کا پارٹیشن جیسے کہ آپ نے خود بولا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک فارمولا لگایا تھا انہوں نے کہ بنگال جو صوبہ ہے بہت بڑا تھا. نیچرلی برٹش نے ایک بہانہ بنایا کہ اس کا ایریا جو ہے گورن کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے, اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. لیکن ڈیوائڈ کس بیس پہ کیا؟ ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. کیا گیا تھا اس کو ایک تو ریلیجن کے بیس پہ کیا گیا تھا, کیونکہ ایک مسلم میجورٹی ایریا کو اس کو الگ کر کے ہندو میجورٹی کو دوسری سائڈ سے کر دیا گیا تھا. اور لینگویج کے بیسس پہ بھی انہوں نے ان کو الگ کیا تھا, کیونکہ جو بنگالی اسپیکنگ ایریاز تھے اس میں فوڈ ڈالنے کے لیے, تاکہ کیونکہ انڈین جو نیشنلزم ہے, ہندوستان کی جدوجہد آزادی جو ہے, اس کے بیج جو ہیں وہ بنگالی انٹلیکچوئلز کے تھرو بوئے گئے تھے. تو اس چیز میں فوڈ ڈالنے کے لیے انہوں نے پارٹیشن آف بنگال کو سامنے لایا. لیکن یہ جو وندے ماترم کا گیت ہے, اس نے اس پارٹیشن کے ٹائم پہ ایک جو قومیت اور جو یکجہتی کا احساس دلایا لوگوں کو, کہ الگ الگ صوبوں سے الگ الگ زبان بولنے والے لیڈرز جو ہیں یا الگ الگ زبان بولنے والے لوگ جو ہیں, وہ اس ایک گیت کی وجہ سے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے جو نعرہ آج ہم آج بھی سنتے ہیں, بالکل ہاں, یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی. اور یہ وندے ماترم جو ہے, یہ صرف میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ صرف ایک گیت تک محدود نہیں رہا. تو وندے ماترم ایک نعرہ بن گیا تھا اس ٹائم پہ. تو گیت تو گایا جاتا تھا ریلیز میں, یا جو برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو ریزولوشنز پاس ہوتے تھے, میٹنگز ہوتی تھی, ان میں تو گیت گایا جا رہا تھا. تو اس زمانے میں کہ کرناٹک صوبے میں, جو اس ٹائم کا کارنیٹک صوبہ تھا, اس میں کئی کالجز میں مورخین لکھتے ہیں کہ کئی کالجز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنا اس سے پریرت ہوئے تھے, اتنا اسے متاثر ہوئے تھے اس گیت سے, تو وہ ایک دوسرے کو گریٹ جب کرتے ہیں یا سلام جب کرتے ہیں تو وندے ماترم کہہ کے ایک دوسرے کو گریٹ کرتے تھے. تو یہ اس کا اتنا انفلوئنس ہماری جدوجہد آزادی پہ رہا ہے کہ ایک سنگل یونیفائنگ فیکٹر اس کو بولا جا رہا تھا کہ اس ٹائم پہ جو پارٹیشن آف بنگال کے ٹائم پہ, کہ ایک کیونکہ اس گیت کی وجہ سے نہ صرف یہ گیت تک محدود رہا, بلکہ اس ٹائم پہ کئی پینٹنگز ایسی بنائی گئی جس میں جو وندے ماترم گیت میں جو سلوگنز لکھے گئے, ہاں سلوگنز لکھے گئے تھے وندے ماترم میں. جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ اپنے وطن کو یعنی بھارت کو انہوں نے ایک فزیکل فارم دینے کی کوشش کی گئی, تو اس فزیکل فارم کو ٹرانسفارم کر کے بھارت ماتا کی جو پینٹنگز بنائی گئی تھی, تو کلچرلی, اسپریچولی, پولیٹیکلی کافی امپورٹنس رہی اس وندے ماترم گیت کی. جی یقیناً. اور بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کہی تھی کہ لکھا کرتے تھے, چونکہ آج تو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کے بہت سارے ریسورسز ہیں, لیکن اس وقت بڑے محدود ہوا کرتے تھے. اور اس وقت جدوجہد آزادی کی جتنی بھی تحریکیں چلی, اس میں چاہے وہ پمپلیٹس بانٹنے کی بات آئی تو اس میں وندے ماترم کا استعمال کیا گیا, سیم واز دا کیس ود بینرز اور باقی اس طرح کی چیزیں. لیکن سہیب صاحب, اگر آج کی یوتھ کے ساتھ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں نا, شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن ہمیں آزادی تو تھالی میں رکھ کر پروسی گئی ہے. ہمارے وہ جیالے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں, شاید اس احساس کو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اسے جی سکتے ہیں. آج بھی وندے ماترم سانگ چاہے کہیں پر بھی ہمیں سننے کو ملے تو ایک الگ سی جنبش ہم محسوس کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ, یوتھ کس طرح کنیکٹ کر پا رہا ہے, اور یہ جذبہ آخر آتا کیسے ہے؟ دیکھیے, یہ ایک سمپل سی بات ہے. آپ نے صحیح بات کہی کہ آزادی ہمیں تھالی پہ ملی, کیونکہ ہمیں جدوجہد نہیں کرنی پڑی ہے. تو اس کا مطلب جب بھی آپ دیکھیں گے نا, کہیں پہ بھی کوئی بھی فریڈم فائٹر ہو, کسی بھی خطے میں, وہ کوئی بھی جگہ ہو, تو وہاں پہ ان چیزوں نے بہت کام کیا ہے. وہ میوزک ہو, وہ گرافٹیز ہو, ان چیزوں نے ہمیشہ اپنا یوگدان دیا ہے. بالکل, کوئی تو آج کی یوتھ ان چیزوں سے زیادہ ہی کنیکٹ کرے گی, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہے, ان کے پاس یہ سب ریسورسز ہے جاننے کی کہ اگر فلانا ریولیوشن اٹھائے تو کیسے اٹھائے. تو وہ اس سانگ کے بارے میں ہم سے زیادہ جان سکتے ہیں, بیکاز ان کے پاس ریسورسز ہے, وہ پڑھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اور آج کی یوتھ کو اس چیز کی علمیت ہے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ ہے. ہمیں یوتھ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کہ یوتھ خالی سوشل میڈیا میں پھنسی ہوئی ہے, نہیں, وہ سب نہیں ہوتے. ہاتھ میں 5 انگلیاں, 5 کی 5 سیم نہیں ہوتی ہے. تو وہ پڑھتے ہیں, وہ اپنے کلچر کے ساتھ رہتے ہیں, اور جو نہیں ہے ان سے تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے کلچر سے جب ہم جڑیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ سانگ تھا کیا. اور جو ہمارے اندر, اگر ابھی آپ یہ سانگ لگائیں گے تو ایک
ایک ریسپیکٹ کے طور پہ ہم کھڑے ایسے اٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو نیشنل اینتھم کے وقت تو ہم کھڑے اٹھتے ہیں, لیکن سانگ کے وقت پھر بھی ہم ایسے رہیں گے. لیکن ایک تحریک تو ذہن میں آتی ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ ہے ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ اور میں ابھی یہاں پہ ہوتے. تو ہمارے پاس دماغ ہے, اس کا اپیوگ ہوگا, اور جب یہ سانگ چلتا ہے تو وہ دماغ خود بخود کام کر جاتا ہے. یعنی کہ ہماری چھٹی خیز اس وقت جاگ جاتی ہے اور یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس گانے کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں. ایک کہانی ہے, بالکل ایک کہانی ہے. کہانی کے تعلق سے بات ہو ہی رہی ہے. 1950 کا وہ کانگریس کا بھارتی اجلاس, سروجنی نائیڈو سب سے پہلے انہوں نے اس گیت کو وہاں پر اونچی بآواز بلند گایا. حالانکہ اسے کمپوز رامندر ناتھ ٹیگور صاحب نے کیا تھا. اس وقت جو سروجنی نائیڈو میں جذبہ تھا, سہیل صاحب کی اگر بات مانیں تو آج بھی وہ جذبہ برقرار چلتا آ رہا ہے. کیا اس میں خاص تھا کہ یہ جذبہ ابھی بھی اسی سٹیج پر برقرار؟ بالکل, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اس گیت کے جو بول ہیں, اس گیت میں جو لفظوں کا انتخاب ہے, تو وہ بالکل جو ہے مینو ان جو ہمارے ملک, ہمارا جو دیش ہے, اس کی جو ایک فزیکل فارم ہے, اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اس میں جو لفظوں کا استعمال ہے, جس میں جیسے کہ ہم پہلے بھی بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی بات ہے, کہ ہمارے ملک میں کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں, ہمارے ملک میں کتنے طرح کے لوگ رہتے ہیں, کتنے کلچرز کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ ان سب لوگوں کا ایک ترجمان بن کے سامنے آتا ہے. اس ٹائم پہ جو بنکم چندر چٹرجی کا کے ذہن میں جو بھی حالات ہوں, جو بھی ان کے ذہن میں جو بھی خیالات ہوں, تو لیکن وہ خیالات بالکل آج کے دور میں بھی ریلیونٹ ہیں, آج کے دور میں بھی وہ خیالات ہیں, وہ لفظ آج کے دور میں بھی گونج رہے ہیں جو آج کی جنریشن ہے. جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا یہاں پہ کہ سہیب صاحب نے بتایا کہ یہ جو یوتھ ہیں, تو یہ ان کے پاس آج کے دور میں ریسورسز ہیں, ان کے پاس آج کے دور میں ذرائع ہیں, وسائل ہیں, کہ یہ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں کہ کن حالات میں اور کن پرستتیوں میں اس گیت کو لکھا گیا, اور کن پرستتیوں میں اس ٹائم کے جو جدوجہد آزادی کے لیڈران ہیں, انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا, لوگوں کو اویئر کرنے میں, ایک موومنٹ سٹارٹ کرنے میں برٹش گورنمنٹ کے خلاف. تو یہ اپنے آپ میں اس گیت کی, اس ترانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ ان کے لفظوں میں اس کی جو ہے اس کے پس منظر میں جو حالات تھے جن کو درشایا گیا, تو کس طرح سے انہوں نے اپنے ملک میں, اپنے ملک کے حالات کو, اپنے ملک کے جو ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, اپنے ملک کے جو لوگوں کے جو ان کی طاقت ہے, کس طرح سے اس کو ایک جٹ کر کے انہوں نے ایک بہترین ایک ڈائریکشن, ایک بہترین جو ہے ایک راستہ دکھایا, جو انرجی ہے لوگوں کی اس کو ایک دشا دی, تاکہ وہ جو ہے اس ٹائم کے جو برطانوی سامراج تھا اس کے خلاف اس کو یوز کیا. لیکن آپ جس طرح اس کے پس منظر کی گرہیں کھول رہے ہیں نا, تجسس اور بڑھ رہا ہے, اور دل کر رہا ہے کہ اور بات آپ سے کروں. وقت بھی چونکہ ہمارے پاس تھوڑا محدود ہی رہتا ہے اس پروگرام میں. آج 150 سال مکمل ہونے پر جو بھارت سرکار کی طرف سے اسے ایک جشن کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے, اس جشن کی تحریک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے, خاص طور پر ینگسٹرز میں اور جو ہماری نئی نسل ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں؟ جی بالکل, یہ جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ہماری حکومت کا ایک عزم ہماری حکومت نے اٹھایا ہے, جس کو ہم وکست بھارت 2047 کہتے ہیں. تو یہ ساری جو مہمیں ہیں, ساری جو پروگرامز ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں ایک ویژن ہے کہ 2047 تک جو ہمارا ملک ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے. تو اس میں ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے یہ صرف ہماری کسی ایک طبقے کا, ملک کے کسی ایک طبقے کا یا سماج کے کسی ایک طبقے کا یوگدان اس میں اس کا ضروری نہیں ہے. سبھی طبقوں کا, سبھی جو ڈپارٹمنٹس کا, سبھی جو ہمارے ریاستیں ہیں, سب لوگوں کا مل جل کے ایک یہ مشن ہے کہ یہ چیز جو ہے وکست بھارت 2047 کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے. تو اس ضمن میں وندے ماترم جو گیت ہے, اس کا جو سیاسی پس منظر تھا ہمارے آزادی کے پہلے کا, تو وہی بالکل اس کا وہ سپرٹ جو ہے, اس کی جو روح جو ہے, وہ اس آج کے جو یوتھ ہے, آج کے جو لیڈران ہیں, آج کے جو ہمارے جس بھی طبقے سے لوگ آتے ہیں یا جس بھی مکتب فکر کے ہوں, ان سب کو ایک اپیل کرتا ہے یہ کہ یہ جو گیت ہے, اگر یہ آج سے 150 سال پہلے لوگوں کو
लोगों के ज़मीर को उजागर कर सकता है, लोगों के अंदर की जो नफ़रत है उसको दूर कर सकता है, लोगों के अंदर जो डर था, उनकी जो कॉन्फिडेंस जो लो था, तो अगर उसको ये उस कॉन्फिडेंस को एक ऊंचाई तक लेके आ सकता है, तो आज भी इस चीज़ को लेके इसको एक हम क्या कहते हैं, एक मशअल राह बना के लोगों के सामने पेश करें, ताकि 150 साल के बाद भी हम इस गीत के थ्रू अपनी जो यूनिटी है, अपनी जो डाइवर्सिटी है, उसको एक वेपन बना के, उसको एक हथियार बना के अपने जो मुल्क को है गरीबी आगे ले जा सकते हैं, गरीबी से निकाल के और हमारी 2047 का 2047 तक जो है हम अपने जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा किया जा सके। तो शाहिद साहब, चूँकि मैंने आगाज़ में ही कहा था कि आपने तजस्सुस ऐसा बढ़ा दिया कि इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने का मन कर रहा है, लेकिन वक्त की तंगी जो है वो दामनगीर है। मैं आप दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से चंद घड़ियाँ हमारे लिए मुख्तस कर निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नाज़रीन मोहतरम, 150 साल मुकम्मल हो चुके हैं वंदे मातरम गीत को, और ये गीत जो है सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जज्बा है जो आने वाली नस्लों को भी भारत की जो जदोजहद आज़ादी रही है उससे, उस जज्बे से आरास्ता करता रहेगा। जहाँ भी प्रोग्राम में आप इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मम्मी की